नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र व अम्मस्साइला फ़ला तन्हर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हफ्तावार हल्क़ा दुरूद व फ़िक्र की ये खूबसूरत नशिस्त जो मक्का कॉलोनी गुलबर्ग के अंदर डॉक्टर शुजात काजी साहब, जवाद भाई, ताहिर भाई और इन सब घर वालों की काविश से, नौकरी से अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में और आप तमाम मुहिब्बीन व आशिकीन जो अपनी तजारत दुनिया से काट कर अपने मौला से और उसके हबीब से करने आ जाते हैं और अपना ये 1 से सवा घंटा ज़िक्र रसूल, मोहब्बत रसूल, उसवा रसूल, तालीमात मुस्तफ़ा, अहकाम खुदाबंदी और रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ लौटना और रब्त रिसालत ताजदार कायनात से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए रुजू इलल कुरान, कुरान के ताल्लुक़ से अपने आप को बांधने और मुनव्वर करने के लिए आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ व करम से मैंने 2 जगह से कुरान की आयत तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। और इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि इंसान नसियान से बना है, भूल जाने वाला है, और इंसान उन्स से भी बना है, मोहब्बत करने वाला है। और जब इन दोनों तारीफ़ात को जमा कर लेते हैं तो तारीफ़ यूँ बनती है, दुनियादारों हमारे नज़दीक हम कहते हैं इंसान वफ़ा नहीं करते, मतलब कि वो मोहब्बत करके भूल जाता है। और एक अहलुल्लाह, अहले मोहब्बत और इश्क़ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंदे हुए लोगों के नज़दीक भी एक नसियान है। वो कहते हैं नसियान ये है बंदा अपने महबूब के सिवा हर एक को भूल जाए। तो जो इंसान दुनिया में रहता है, ईमान की हरारत और रब्ब बारी ताला ने जो कलमा के चराग की रोशनी उसके अंदर मुनव्वर की है, वो रोशनी जब इंसान शैतान और बुरे रास्ते की तरफ चलता है तो चलते चलते खटका ज़रूर आता है, दिल में ख़याल आता है कि मेरे मौला, बंदे को इंसान अंदर से इंसान से जोड़ता है कि बंदे कब तक अपने मौला से गाफिल रहेगा, कब तक उससे दूर रहेगा, कब तक तेरे अंदर ये ख़राबियाँ, ये बुराइयाँ, ये बदआमालियाँ, ये गफलतें, ये कोताहियाँ कब तक अपने मौला से मुँह मोड़ी रखेगा। तो तलब और तड़प आती है। तो जब ये आवाज़ आती है तो दूसरी तरफ शैतान और नफ्स भी आ जाते हैं और वो भी आकर उसे बहकाते हैं और बहका कर कहते हैं अभी तो तेरी ज़िंदगी बड़ी लंबी पड़ी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, फ़लाँ को देख, फ़लाँ को देख, फ़लाँ को देख, तेरे तो गुनाह ही कुछ नहीं। यानी बुराइयों को, गफलतों को, कोताहियों को, गुनाहों को भी मुज़य्यन करके पेश कर देता है। इस आलम और कश्मकश में ईमान खींचता है
ضمیر کی آواز بن کر اللہ کی محبت کھینچتی ہے انسان کے اندر کی آواز بن کر، اس کشمکش میں بھی انسان کہاں جائے؟ تو پھر پلٹ کر مالک کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، آؤ۔ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، جاؤوکا میرے حبیب وہ تیری بارگاہ میں آ جاتے، تیری بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ اور اسی طرح کا مضمون قرآن میں سورہ زمر میں اللہ نے کہا، فرمایا قل یا عبادی، فرما دیجیے اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہاں بھی کل سے مراد یہ بھی ہے کیونکہ یا عبادی کا یا کا مرجع قل ہے، تو مطلب یہ حبیب آپ فرما دیں اے میرے غلاموں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کون؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، میرے احکام کے خلاف چل بیٹھے، جنہیں میرے اب ذکر کی چاشنی نے، جنہیں میری رحمت نے، جنہیں میری محبت نے پھر سے توفیق ایمان کے صدقے چنگاری بلند کی ہے میری طرف پلٹنے کی، تو اب بھی کہ شیطان اور نفس آ کر اسے بہکا نہ دیں، امید کا پیغام دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے اب بھی میں انہیں اپنا کہتا ہوں جو مجھ سے اٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے دور ہیں۔ رب فرما رہا ہے اچھوں کو ہر کوئی اپنا کہتا ہے، اور میں یہاں کہہ رہا ہوں میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اللہ کی رحمت ہے کیا؟ اللہ کی رحمت خود ذات مصطفیٰ بھی تو ہے۔ تو ورنہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب وہ چاہے جیسا بھی ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر، جیسا بھی ستم کر بیٹھے، جیسی زیادتی کر بیٹھے، جاؤوكَ بس حبیب تیری بارگاہ میں پہنچ جاتے، تیرے دروازے کی چوکھٹ پر آ جاتے، تیرے سوالی بن جاتے، تیرے مانگت بن جاتے، تیرے بھکاری بن جاتے، تیرے دروازے پر مانگت بن کے بیٹھ جاتے۔ فاستغفر اللہ، اللہ سے بس معافی مانگتے، در رسول پر آنا ہے، معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ توسل اور وسیلہ ہے۔ اور پھر اگلا معاملہ کیا ہو؟ واستغفر لهم الرسول، اور حبیب مکرم آپ بھی ان کے لیے میری بارگاہ میں استغفار طلب کریں، آپ بھی میری بارگاہ میں ان کے لیے استغفار طلب کریں، اور آپ بھی اپنے لب ہلا کر کہیں اور مجھے سفارش کر دیں کہ مولا جیسے بھی ہیں اب بن کر میرے مہمان آ گئے ہیں۔ اور تیسری جگہ جو میں نے دوسری آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا حبیب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جب کوئی سوالی بن کر، منگتا بن کر تیرے دروازے پر آ جائے نا، تو نے جھڑکنا نہیں ہے، عطا کرتے رہنا ہے، تو نے اس کو عطا کرنا ہے۔ اب اس سفر کا، اس بات کی بات سمجھنے کے لیے کہ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، حبیب کی بارگاہ میں آنا۔ اب کچھ لوگ حضور کے دور میں بھی ایسے تھے، عبداللہ ابن ابی جیسے، جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے گھبراتے تھے۔ غزوہ تبوک ہوا تو یہ عبداللہ ابن ابی اس کا پورا ٹولہ پیچھے رہ گیا، تو جب حضور واپس آ گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے اسے کہا جاؤ، حضور کی بارگاہ میں استغفار طلب کرو، معافی مانگ لو، معافی مل جائے گی، حضور لجپال ہیں۔ اب یہ تو مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہنے لگا میں کیا اب ان کو سجدے کروں؟ کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اب کیا چاہتے ہو میں انہیں سجدے کروں؟ قرآن نے ذکر کیا لووا رؤوسہم وہم مستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے اور اپنے سر جھٹکتے تھے محبوب تیری بارگاہ میں آنے سے۔ رب نے ان کے لیے کہا سورہ منافقون میں کہا میرے حبیب رب گواہی دیتا ہے آپ سچے رسول ہیں،
مگر یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، یعنی یہ دل سے بات نہیں کر رہے، زبان سے کر رہے، ایسی بات کر کے رب باری تعالیٰ نے ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ بارگاہ رسالت سے میری بارگاہ کی عطا ملے گی، اس بارگاہ سے میری وفا ملے گی، اسی بارگاہ سے میری محبت ہے، کیونکہ اس کی محبت سے میری محبت، اس کی چاہت سے میری چاہت، اس کی قربت سے میری قربت، اس کی معیت سے میری معیت، اس کی ادب سے میرا ادب، اس کی نسبت سے میری نسبت، اس کی اطاعت سے میری اطاعت، اس کے حکم سے میرا حکم، اور اس کی بارگاہ میں جھکنے سے اصل میں تمہیں میری بارگاہ کی قربت اور معیت میں اثر آ جائے گی۔ تو آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ اب کئی ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے 2 آیتوں کے بارے میں، آج کل زمانہ سوالوں کا ہے، تو سوال یہ ہے، یہ آیت تو صحابہ کے لیے آئی تھی کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی پڑھ کے فوراً کہے گا، کوئی سوالیہ آ جائے تو جھڑکنا نہیں، کیونکہ تاثر بنا بیٹھا ہے، اب کیسے عطا ممکن ہے؟ ان سے پوچھو اب تک درود پڑھو تو عطا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ درود پڑھو، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی علیہ وصحابک یا حبیب اللہ، پڑھ لیا، اب درود پڑھنے سے اجر کیا ملا ہے؟ 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ معاف ہوئے، تو کس کی وجہ سے ملی؟ کس کے وسیلے سے ملی؟ تاجدار کائنات کے صدقے سے ملی۔ درود تو حضور پر پڑھا، اجر رب دے رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے ذکر خدا کرے تو اجر ملے، کہانی ذکر مصطفیٰ کو کرو گے اجر رتبے میں بڑھاؤں گا، اس کی وجہ بھی وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ تو یہ آیت صحابہ کے لیے اگر خاص ہوتی تو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے ناسخ اور منسوخ کی، کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، 1400 سال سے اس آیت کو منسوخ ہونے کا اعلان نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے روایت کیا، نہ کسی مفسر نے روایت کیا۔ اب آنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذہنوں میں یہ سوال ڈالتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کے لیے آیا، اگر یہ سوال ہے تو پھر تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ تو صحابہ کے لیے آیا تھا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ تو صحابہ کے لیے آیا تھا، حسن اخلاق اختیار کرو، صحابہ کے لیے آیا تھا۔ کوئی کہے گا جی اسلام آئے ہی ان کے لیے تھا، ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ پھر بات آگی سمجھ؟ تو یہ طریقہ علم کے انداز میں ہی غلط ہے کہ جو چیز، اسے تعریف معنوی کہتے ہیں قرآن میں، کہ جو چیز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور نے نہیں فرمائی اسے حضور کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ تو آج بھی عطائے مصطفیٰ جاری ہے، جب بھی کوئی منگتا جاتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب وہ حضور کے ابر کرم اور ابر رحمت اور حضور کے شفتین والے ہونٹ ہل جاتے ہیں تو رب باری تعالی خود فرماتا ہے لواجد اللہ، وہ رب جو کہیں نہیں ملتا، جو قریب ہو کر بھی نظر نہیں آتا، فرمایا گناہگار کے لیے کہتا ہے لواجد اللہ، بندے باقی باتیں تو چھوڑ، در مصطفیٰ پر تو نے سب سے پہلے اللہ کو پا لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینہ پاک حاضری کے لیے گئے تو فرمانے لگے اچھا نیکوں کو تو ہر کوئی بلاتا ہے، اچھوں کو تو آ جاؤ یار، ایسا کون سا دروازہ ہے جو بروں کو بھی بلائے؟ فرمانے لگے مجرم بلائے آئے ہیں، مجرم ہیں مگر مرضی سے نہیں آئے، بلائے گئے ہیں، آ جاؤ۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور مدینہ پاک حاضری شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ تو سفر میں ہوتے ہیں، گرمی بھی لگتی ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور کرسی سے اونچ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے عاشقو،
کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ کیا منظر ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ اور واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ تو حبیب کے دروازے پر جانا، رب فرماتا لواجد اللہ، لام تاکید کے ساتھ ضرور بھی ضرور تم اللہ کو پالو گے۔ تو قربت مصطفیٰ کے صدقے اللہ کریم کی قربت ملتی ہے، اور کس شان کے ساتھ؟ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا، دونوں شانیں۔ تو توبہ بھی قبول ہو جائے تو کافی نہیں ہے عاشقوں؟ بولیے کافی نہیں؟ رب نے کہا توبہ میری طرف سے اور رحمت مصطفیٰ کے صدقے سے کہ تم دونوں تحفے تمہیں مل جائیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یوں جانا، اور صحابہ کا وطیرہ اور وسیلہ تھا حضور کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اب میں نقشہ بتاؤں آپ کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے دو حصے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے۔ ایک حصہ تھا جہاں اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور و اقدس و معطر و مقدس مزکہ مجلہ اعلیٰ عرفہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک کمرہ تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ جب حضور کے وصال کے بعد جاتی تو ایسے ہی جاتی جیسے حضور کے دور میں حضور سے ملنے، آقا کے ظاہری حیات میں جاتی اور حاضری دیتی بارگاہ رسالت مآب میں۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر آ گئے پہلو میں، ایسے آقا علیہ السلام کی قبر اقدس ہے، ایسے قدموں میں حضرت صدیق اکبر ہے، وہاں آ گئے، پھر بھی آپ اسی طرح جاتی۔ پھر جب حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں بنتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں حضرت فاروق اعظم آ گئے، پھر بھی جاتی، مگر پھر پردہ کر کے جاتی کہ عمر آ گئے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کی باتیں بتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی باہر جاتے شہر سے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، باہر جاتے تو سب سے پہلے واپس آ کر بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر اپنے ابو جی کی بارگاہ میں آتے السلام علیکہ یا اباتی، حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتے۔ یہ اخلاق و آداب بتا رہا ہوں، بارگاہ رسالت میں قصداً آنا کسی اور کی نہیں بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں اور وہ میزبان رسول بھی ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار اقدس استنبول میں رحمتوں کا منبع ہے۔ تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جب پہنچے تو حضور کی محبت و ادب و فرحت میں صحابی ہیں کر سکتے ہیں، ہمارا کیا اوقات کہ حضور کے جالیوں کو بھی ہاتھ لگائیں، ہماری کیا اوقات ہے، کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کہا ہمارے گندے ہاتھ، میں تو کہوں گا میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا، میں مدینے چلا، وہاں کیفیت اور ہے۔ تو اس عالم میں ہماری کیا اوقات کہ وہ اپنے لتھڑے ہوئے آنسوؤں سے، اور ہماری کیا حالت اور حضور کے ہاتھ لگائیں ہم دور سے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا پیر نصیرالدین نصیر شاہ صاحب نے فرمایا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہوں گا کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں بلائے ہوئے ہیں۔ ہماری مرضی کیا تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری آقا سے محبت فرت میں جس طرح زندگی میں حضور کے ہاتھ چومتے، چمٹ جاتے، قبر اقدس پہ چوم رہے تھے، پیچھے مروان آ گیا اور مروان نے وہ نہیں جانتا تھا آگے کون ہے۔ اس نے کہا اے شخص تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یعنی وہ اپنی طرح سے فتویٰ دینے لگا کہ تم یہ عمل شریعت کے خلاف کر رہے ہو۔ یہ بات سنی حضرت ابو ایوب انصاری نے ایسے رخ موڑ کر اس کو کہا ما آتک الحجر، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ سے ملنے آیا۔ اب انہیں نہیں پتا تھا کہ حضور کا مدفن ہے، یہ تعلق، میں پتھر کے پاس نہیں آیا،
میں حضور سے ملنے آیا ہوں، یہ عقیدہ بتا رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام کی مہم میں کوئی کام پھنس گیا، پہلے مسجد نبوی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، پھر مسجد نبوی میں 4 نفل پڑھے یا 2 نفل، اور پھر دعا کی، اللہ نے اس کے صدقے آسان کر دیا۔ تو ہر مشکل کام سے پہلے اسی نسبت سے بارگاہ رسالت مآب اور اولیاء کے مزارات پر، صالحین کے مزار پر حاضری دینا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا توسل اور تقرب پیش کرنا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بھی اگلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور چوتھی جگہ جو رکھی گئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح منسوب ہے کہ یہاں ان کا مدفن بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حاضری دیں گے اور آقا کی بارگاہ میں پہنچ کر قبر انور پر کھڑے ہو کر کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کو جواب آئے گا۔ کاش اس وقت کو کچھ ہم سن سکتے، کاش وہ کان مل جائیں جو حضرت عیسیٰ کا جواب حضور کی بارگاہ سے جب آیا ہوگا، منظر کیسا ہوگا۔ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ لیں، عقیدہ انبیاء بارگاہ رسالت کا بھی دیکھ لیں، اور آج کل کے تشکیک زدہ عقیدے بھی دیکھ لیں۔ ہم یقین یہاں ملتا ہے کہ وہاں ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب اس پہ بھی وہاں پر کئی دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ افضل ہونے میں اور بڑے ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ کیسے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب سے صحابہ پوچھتے آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ فرماتے ہوا اکبر منی انا ولدت قبلہ، فرماتے بڑے تو حضور ہی ہیں، میں بس پیدا پہلے ہو گیا ہوں۔ تو افضل اور بڑے ہونے میں فرق ہے۔ ادب کا پہلو دیکھیں، اب آنے میں تو پہلے انبیاء پہلے آئے ہیں، مگر رب نے جب قرآن اتارا تو پہلے کا حبیب جو تجھ پر اتارا اور باقیوں پر اتارا، ہونا تو یہ چاہیے تھا حبیب جو باقیوں پر اتارا اور تجھ پر اتارا۔ کہا نہیں حبیب، آنے میں وہ پہلے ہیں مگر محبوب ہونے میں تو پہلے ہے، اس لیے تیرا ذکر پہلے ہے، تیری بات پہلے ہے، اور تیری بات ان کی بات تیری وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا، اب اس پر میں سادی بات کر دیتا ہوں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ مکہ شریف میں نماز پڑھے تو کتنا اجر ہے؟ بولیے نا، 1 لاکھ۔ ایک نماز کا اجر کتنا ہے؟ 1 لاکھ نماز کا، اور مسجد نبوی میں اونچی بولیں 50,000 کا۔ تو اب یہ 1 لاکھ اور 50,000 فرق واضح ہو گیا، افضلیت کا ہے۔ بھئی نماز پڑھنے کا اجر تو آ گیا، تو جو مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، تو حضور نے کہا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کیوں مالک شفاعت کیسے واجب ہو گئی؟ بتایا کہ 50,000 اجر ہی ہے نا، تو اجر ختم ہو سکتا ہے، اور جہاں پر اجر ختم ہو جائے گا وہاں پر بارگاہ رسالت مآب کی شفاعت کام آئے گی، وہاں کام آئے گی۔ آقا علیہ السلام وہاں کہیں گے مولا اجر تو ختم ہو گیا، مگر ایک بات میں بھی بتاتا ہوں، یہ میرے دروازے کا سوالی بنا تھا، میرے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، بیکاری اور فقیر بن کر میرا مہمان تھا، اب اسے دوزخ بھیج دے گا۔ یہ تب کام آئے گا حضور کا بلینک چیک۔ اور دوسری وجہ یہ کیوں کہا، شفاعت اسی کی کریں گے نا جسے پہچانیں گے۔ اب بندہ جاتا ہے نا تو وسوسے ڈالتا ہے شیطان، وہاں پہلے سے ہی ڈال دیتا ہے، انہیں ہو جائے گا ہی، اب ایسے ہو جائے گا، پھر جا کے کہے گا جالیاں ہیں، جالیوں کے پیچھے پردہ ہے، پردے کے پیچھے دیوار ہے، دیوار کے پیچھے پھر کہیں جا کے روزہ آئے گا، تو کہاں دیکھیں گے تجھے؟ حضور نے وہ ساری بات مٹا دی
کہ من زارہ قبری وجبت لہ شفاعتی، قیامت تک آنے والے میرے غلام تو دیکھے نہ دیکھے میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، اور اسی لیے تو تیری حشر میں شفاعت کروں گا۔ تو دیکھے نہ دیکھے میں نے دیکھ لیا ہے۔ ارے جو دنیا اس زندگی کے اندر عرشوں کو دیکھ سکے، رب کا دیدار کر سکے، سب جبریل سامنے آئے، کوئی اور تو نہ دیکھے، حضور دیکھ لیں، اور تو کوئی فرشتوں کا نہ دیکھے، حضور دیکھ لیں، اور قبر کے اندر تک کے حالات دیکھ لیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس جنت البقیع، اس جنت کے ٹکڑے ریاض الجنہ میں اپنے آرام گاہ میں نہیں دیکھ سکتے؟ کئی ذہنوں میں سوال آتا ہے ہم حضور کو قبر میں قید کر دیتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، انہیں سمجھ نہیں آئی، قید نہیں کرتے، حضور تو جنت میں ہے، جنت والا بھی کبھی کوئی قید ہوتا ہے؟ اور جنت حضور اس وقت بھی ریاض الجنہ میں ہے، تو جو جنت میں ہی رہتا ہو، اوروں کو جنت بعد میں ملنی ہے، رب نے مدینہ میں ہی جنت اتار دی مصطفیٰ کے لیے۔ اس لیے عاشق کہتے ہیں کہ یہاں لطف اور ہے۔ میں ایک فقیر کے پاس بیٹھا، کہنے لگا پتر میں واہ واہ مزہ لیتا، میں کہتی وہ کیسے؟ کہنے لگے بیٹا میں جب گیا تو ایک قدم ریاض الجنہ میں رکھتا تو دل کی کیفیت اور ہو جاتی، اور ایک قدم ادھر دوسرے کلیم پہ رکھتا باہر والے پر تو کیفیت اور ہوتی، تو میں تو یہی لطف لیتا رہا۔ آؤ حضور کی بارگاہ میں امام ابن کثیر نے روایت کیا، اس لیے جب بھی حضور کی بارگاہ میں جائیں تو ادب کے ساتھ کہوں گا دھکا کھا لو مارو نہیں، جن کے مہمان ہو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جتنا ادب کر سکے کم ہے، عاجزی جتنی دکھا سکے کم ہے، انکساری جتنی دکھا سکے کم ہے، یہ محبت و عشق کی علامات ہیں۔ آگے جانے کی کوشش نہ کریں، بڑھ کر آگے کیا جانا ہے، کم ہے کہ حضور نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ معاذہ کہتے ہیں وہ جالی مبارک، وہ بڑا سا ہول جہاں آتا ہے وہ آقا علیہ السلام کی زیارت گاہ ہے، حضور کا چہرہ آپ کی طرف ہو جاتا ہے، قبلہ کی طرف، تو حضور کا چہرہ مبارک آپ کی طرف ہو جاتا ہے، یہ چاہت ہے۔ علامہ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اس سے بھی پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا علی نے روایت کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص عورت آئی اور عرض کرنے لگی حضور کا وصال ہو گیا، میں ملنا چاہتی ہوں، پہلے نہیں پتا تھا اسے، رو پڑی، کہا ان کا وصال ہو گیا، میں حضور کا تو وصال ہو گیا، کہا مجھے حضور سے ملنا ہے، اب میرے لیے حضور کی قبر نہیں کھول دیتے؟ تو قبر کھولی تو اندر رو رو کر اس خاتون نے جان دے دی اپنی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص ایک بڑا گناہگار شخص مدینہ پاک پہنچا، اسے یقین تھا کہ حضور ملیں گے، وہ نفس نفیس ملیں گے۔ جب پہنچا تو پتہ لگا حضور وصال کر گئے ہیں، تو وہ رو رو کر کے یا رسول اللہ میں تو ملنے آیا تھا، اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا میرا؟ تو فرمایا وہ خاموشی سے رو رو کر واپس پلٹ رہا تھا تو وہاں پر ایک اتبی نامی شخص، حضرت اتبی وہاں لیٹے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں سو رہے تھے، حضور نے اپنا دیدار کروایا انہیں اور فرمایا اس حلیے کا شخص واپس جا رہا ہے، اسے کہو تمہاری بخشش ہو گئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، مدینہ جانے کی طلب ہمیشہ رکھیں، اور پھر حضور سے ملاقات اور زیارت کی طلب ہمیشہ رکھیں۔ جتنی نوکری کریں، جتنی حضور کے دین، حضور کی محافل، حضور کے ذکر میں بیٹھے، یقین جانیے جب کئی دعائیں قبول ہو جائیں گی، مگر پہلے حضور سے ملنے کی خواہش رکھیں، حضور ملیں گے تو ساری باتیں بتا لیں گے انہیں، اپنا تعلق حضور سے قائم کریں۔ تحریک منہاج القرآن اس گئے گزرے دور کے اندر یہی تو عشق دینا چاہتی ہے، یہی تو محبت دینا چاہتی ہے، یہی تو چاہتی ہے کہ ان کا تعلق آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہو جائے، اور جسے حضور کی بارگاہ کی قربت کے چند لمحے بھی مل گئے تو یاد رکھیے گا زندگی بھر کبھی اس کا نشہ نہیں اترے گا۔ آئیے اس پیغام کے ساتھ اس سے وابستہ ہوں،
ہفتہ بعد یہ محفل صرف ثواب تو ملے گا مگر مزہ تب ہے زندگی بھی بدلے اور ہم حضور کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔